रसूलों के इमाल, इसका 8वां बाब, इसकी 27वीं आयत तक हमने सीखा था। तो आप में से कोई आगे आ जाए और आप 27वीं आयत से शुरू करें। 27वीं आयत हमने आधी सीखी थी एक्चुअली, तो अगला हिस्सा हम आज सीखेंगे। 27वीं आयत से आप पढ़ दें जरा 33वीं आयत तक, कोई भी आए और पढ़ने में रहनुमाई कर दे। खुदावंद के जिंदा कलाम में से अमाल की किताब, उसका 8 बाब 27 से 34 आयत। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंधा के का एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यशायाह नबी के सहीफा को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पुस से कहा कि नज़दीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा, यह मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हदायत ना करे। और उसने फिलिप्पुस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पुस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल है। खोजा ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है। उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना भाई से बरकत। आमीन। 35वीं आयत से 40वीं आयत तक कोई और पढ़ दें आके। शाबाश, वेरी गुड। शौकत साहब ने अच्छी एफर्ट की है, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप नहीं पढ़ रहे, आप एल्डर साहब हो तो आप पढ़ते हैं बार बार, लगता उन्होंने दी वजह तो पढ़ दे। सर 8वें बाब की 35 आयत है। हाँ जी, हाँ जी। फिलिप्पुस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू किया और उससे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पुस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजा ने उसे फिर ना देखा, क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और फिलिप्पुस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में खुशखबरी सुनाता गया। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। प्रेज गॉड। सो आज हम 27वीं आयत से इसका आगाज करेंगे। 27वीं आयत जैसे हम यहां पढ़ रहे हैं, वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा। तो लास्ट टाइम हमने हबशी खोजा के ताल्लुक से काफी डिटेल बात की थी। कितने लोगों को याद है? वेरी गुड, सबको याद है। ओके, तो इसी तरह से आज हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे जिक्र है हबशियों की मलिका कंदाके का। हबशियों की मलिका कंदाके का एक वजीर, मतलब ये हबशी खोजा जो है, इसका ताल्लुक जो यहां पे जाहिर किया गया है, ये हबशियों की मलिका कंदाके के साथ शो किया गया है। ये मलिका का नाम नहीं है, बल्कि ये टाइटल या लकब है। जैसे शाहाना तौर पे कैसर एक लकब है। जानते हैं ना कि कैसर नाम नहीं है, बल्कि
टाइटल है। जैसे बहुत सारे लोग कैसर थे जो बादशाह हुआ करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? कैसर। फिरौन एक लकब था, नाम नहीं था, क्या था? एक लकब था। तो फिरौन का बेटा भी क्या बन जाएगा? फिरौन बनेगा। सो इस लिहाज से ये भी एक लकब है और ये मुंतकिल होता रहता है। मतलब एक मलका को मिला है तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट मलका होगी उसका नाम भी यही होगा या उसको भी इसी टाइटल से, लकब से पुकारा जाएगा। अब यहां जो इलाके का जिक्र किया गया है, हबशियों के इस इलाके का, तो ये एक्चुअली इथोपिया की सरजमीन है जो मिस्र के जुनूब में वाक़े है। और पुराने अहदनामे में अगर हम इसका सबूत देखना चाहें तो पैदाइश की किताब और इसके दूसरे बाब की 13वीं आयत में जो कूश की सरजमीन है, एक्चुअली ये वो सरजमीन है। ये इलाका आज कहां पर है? मौजूदा जो मुल्क सूडान है वहां पर, ये उस मुल्क में इलाका अभी भी स्टिल मौजूद है। कई दफा मैं इस बात से बहुत खुश भी होता हूं, हमारे ईमान को बड़ी तकवीयत मिलती है कि बाइबल मुकद्दस में जिन जगहों का जिक्र है, बाइबल मुकद्दस में जिन वाकयात का जिक्र है, जिन शख्सियात का जिक्र है, हम अक्सर इन खास तौर पे अपने एशिया में बहुत सारे मुमालिक में सुनते हैं कि यहां पर ये वो जगह है, जैसे बुजुर्ग अब्राहम यहां पर थे, या इसी तरह से मुकद्दस पौलुस ने यहां का सफर किया, यहां पर आए, या और दीगर हमें ऐसे जो कब्रें हैं वो मिलती हैं, या बहुत सारे ऐसे निशानात हमें या उन जगहों के नाम हमें पता चलता है कि अच्छा ये जो जगह बाइबल मुकद्दस में मौजूद है ये जगह है जहां पर इस वाक़े को हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें साबित करती हैं कि बाइबल मुकद्दस में जब इन चीजों का जिक्र किया गया है तो ये रियलिटी बेस्ड है, हकीकत पर मबनी चीजें हैं। आमीन। और चूंकि खोजा का ताल्लुक जो है वो हबशियों के मुल्क से है, तो ख्याल किया जाता है कि ये स्याह फॉर्म होगा। जैसे आज भी हम जो नीग्रोज हैं या जो हबशी हैं उनको देखते हैं कि वो क्या है? स्याह फॉर्म है। और इसी तरह से इससे हमें जो एक नई चीज सीखने को मिलती है कि खुदा का कलाम जो है अब वो इन यरूशलेम के लोगों से बढ़कर आगे चला गया है और एक नई नस्ल या एक नए गिरोह में मुंतकिल हुआ है। खास थोड़ी सी आवाज दें। खास मुकद्दस जो लूका हैं उन्होंने इस बात का तज़किरा किया है कि जो खुदा का कलाम है अब सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर और बहुत सारी कौमों में जा रहा है। और ये जो शख्स है जिसके बारे में हम लास्ट टाइम सीख रहे थे, हबशी खोजा के बारे में, कि ये शख्स बड़ा बाइख्तियार शख्स है और वजीर खजाना भी है, खजाने का वजीर है। और लगता है कि जो मलिका है उसको इस पे बड़ा ट्रस्ट है, बहुत ही भरोसा है कि इतना बड़ा ओहदा है, दौलत, पैसा है, लेकिन फिर भी उसने उस पर ट्रस्ट करते हुए उसको इतने दूर का सफर करने दिया है, लंबा सफर करने दिया। ये उसका ट्रस्ट जाहिर होता है। फिर इसके पास यसाया नबी का सहीफा मौजूद है। यहां पे आगे चल के हम देखेंगे भी कि इसके पास कौन सी किताब है? यसाया नबी का सहीफा मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि ये किसी आम बंदे को तो यहूदी दे नहीं सकते। क्या ख्याल है कि जो उनके तुमार हैं, जो बहुत कीमती हैं, आज भी बहुत कीमती हैं और उस वक्त भी बड़े कीमती थे, तो ये है कि कीमत अदा करके कोई उन्हें खरीद सकता था, पढ़ने के लिए ले सकता था। तो ख्याल किया जाता है, बहुत सारे स्कॉलर्स इस पर मुत्तफिक हैं, चूंकि ये शख्स बाइख्तियार था, चूंकि ये शख्स अमीर था, इसके पास पैसा था, इस बिना पर इसने यसाया नबी का सहीफा, इसका यहूदी मजहब का, यहूदी तो ये नहीं है लेकिन यहूदी मजहब का पैरोकार हमें नजर आता है। सो वो एक ऐसा यहूदी शख्स है जो खुदा की इबादत करने वाला है। क्या करने वाला है?
خدا کی عبادت کرنے والا ہے. تو کچھ اسکالرس اس بات پہ متفق ہیں یسایا نبی کے صحیفے میں کی گئی پیش گوئی موجود ہے. آئیں ذرا یہ پیش گوئی دیکھ لیں, کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر دے. یسایا نبی کا صحیفہ, اس کا 56واں باب اور اس کی 3 آیت سے. دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا. آمین. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ایک پروفیسی کی ہے, نبوت کی ہے کھوجوں کے بارے میں. تو بہت سارے اسکالرز متفق ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو پس منظر میں ضرور ہی مقدس لوکا کو اس کی کنوکشن ہوئی ہوگی کہ خداوند کا کلام جو ہے اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتا ہے, اور خدا نے آج اپنے وعدے کو کیا کر دیا ہے, پورا کر دیا ہے. وہ پیش گوئی جو ہے وہ آج پوری ہو گئی ہے. سو اس لیے اسے بیان بھی کر رہا ہے. اور جو یسایا نبی کے صحیفے کو پڑھنے کے تعلق سے ہم اگر دیکھیں کہ وہ یسایا نبی کا صحیفہ پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں میں بھی اس کی کوئی عزت تھی, اس کا کوئی نام تھا, اسے ضرور ہی وہاں پر بھی عزت افزائی حاصل ہوگی, جس کی وجہ سے اسے یہ تمہار مل گیا ہے. عام شخص کو یہودی تمہار دینے والے نہیں تھے. اوکے, سو 28ویں آیت لکھا ہے, وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا یسایا نبی کے صحیفے کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا. پہلے وہ کہاں گیا تھا؟ یروشلم میں. کہاں گیا تھا؟ یروشلم میں. کیا کرنے گیا تھا؟ عبادت کرنے گیا تھا. لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ جو کھوجے ہیں ان کو کبھی بھی الاؤ نہیں کرتے تھے, اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ہیکل میں داخل ہو سکیں یا قربانی دے سکیں. لیکن یہ ہو سکتا ہے پیچھے بیٹھ کے بیچارہ یا جیسے بھی وہ غیر اقوام والے احاطے تک کی محدود رہ کر عبادت کر کے, لیکن وہ عبادت کرنے لازمی گیا ہے. عبادت کے لیے یا خداوند کی اس بھوک اور پیاس اور تڑپ کی غرض سے وہ لازمی وہاں پر گیا ہے, اور اب وہ وہاں سے واپس آ رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سے وہ واپس آ رہا ہے. کلام بیان کرتا ہے کہ اپنے رتھ پر بیٹھا. یہ جو رتھ اس کا ہے, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. یہ جنگی رتھ تو نہیں ہے, لیکن اسے محض ایک سفری سواری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا یا گاڑی کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا, اور اس میں کو بہت زیادہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو کچھ اسکالرز متفق ہیں کہ صرف 3 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی, ایک جو چلا رہا ہے اور ایک جس کو وہ لے جایا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کھوجا ہے, یہ حبشی کھوجا جو ہے, یہ اس کو فلپس کو بھی دعوت دیتا ہے کہ تو بھی آ کر اس میں بیٹھ جائے. اس کا مطلب ہے کہ 3 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ یہاں موجود ہے. سو حبشی کھوجا جو ہے یہ یسایا نبی کا صحیفہ پڑھ رہا ہے. کیا لکھا ہے کہ یسایا نبی کا صحیفہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے. اور جب یہ پرانے عہد میں یا قدیم وقتوں میں لوگ اس طرح سے پڑھتے تھے تو سمجھنا تو دور کی بات ہے, وہ صرف اس غرض سے بلند آواز سے پڑھتے تھے کہ جیسے ان کی ڈیوٹی ہے پڑھنا. جیسے آج بھی آپ دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور سمجھتے نہیں ہیں, لیکن ایسے 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 وہ رٹا لگاتے رہتے ہیں اور کوشش نہیں. تو یہی حال جو ہے یا یہی سچویشن جو ہے وہ ہمیں اس وقت نظر آتی ہے کہ حبشی کھوجا کیا کر رہا ہے, وہ صرف پڑھ رہا ہے. اسے نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے, لیکن وہ پڑھ رہا ہے. اسے سمجھ تو نہیں آ رہی ہے, لیکن وہ اسے پڑھ رہا ہے. اب یسایا نبی ہی کا صحیفہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ میں اس کے بارے میں سیکھ رہا تھا کہ جو یسایا نبی کا صحیفہ ہے, کیونکہ یہودی عام طور پہ اپنے عبادت خانوں میں یسایا نبی ہی کا صحیفہ پڑھا کرتے تھے. کون سی کتاب پڑھتے تھے؟ یسایا نبی ہی کا صحیفہ پڑھا کرتے تھے. اگر ہم دیکھیں خداوند یسوع مسیح کو, خداوند یسوع مسیح جب عبادت خانے میں تلاوت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہیں کون سی کتاب دی گئی تھی پڑھنے کے لیے؟ یسایا نبی کا صحیفہ دیا گیا تھا. دیکھ لیں ذرا, 4 باب ہے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل,
اور اس کا چوتھا باب 16ویں 17ویں 2 آیات جلدی جلدی ذرا پڑھیں. ویری گڈ. سموسے اور جلیبی کا نام لیا ہے تو آہستہ آہستہ. اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا، یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے. آمین. کون سی کتاب دی گئی؟ یسایہ نبی کا صحیفہ انہیں دیا گیا پڑھنے کے لیے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی معروف کتاب. کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں لوگ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے تھے؟ اوکے، یسایہ نبی کا صحیفہ اس لیے پڑھتے تھے کیونکہ جو ان کو جس ہوپ یا امید پر وہ چل رہے تھے وہ مسایہ. کون؟ مسایہ. تو مسایہ کے بارے میں جو سب سے زیادہ انہیں نیوز دینے والی یا اچھی خبر دینے والی کتاب کون سی تھی؟ یسایہ نبی کا صحیفہ. تو اس لیے وہ کون سی کتاب زیادہ پڑھتے تھے؟ یسایہ نبی کا صحیفہ، کیونکہ اس میں انہیں پڑھ کے تسلی ملتی تھی. اس کو پڑھ کے انہیں اطمینان حاصل ہوتا تھا کہ اچھا، جس مسایہ کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یسایہ نبی کا صحیفہ ہے وہ اس کی کمپلیشن بھی بتاتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا، کیسے آئے گا، کس طرح سے وہ دنیا پر راج کرے گا، اپنی بادشاہی کا کیسے اناؤنس کرے گا، اعلان کرے گا. سو یہ ساری چیزیں انہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یسایہ نبی کا صحیفہ. اس لیے وہ کون سا صحیفہ پڑھتے ہیں زیادہ؟ یسایہ نبی کا صحیفہ. اور اسی لیے یہاں حبشی خوجہ کے پاس بھی کون سا صحیفہ ہے؟ یسایہ نبی. اسے لگا ہوگا بھئی یہ سارے یہی پڑھتے ہیں تو میں بھی یہی لے لوں تاکہ میں بھی ان کی طرح اسے پڑھ سکوں، سمجھ سکوں. اوکے، آگے لکھا ہے، روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رت کے ساتھ ہو لے. کیا کر لے؟ اس رت کے ساتھ ہو لے. اعمال کی کتاب میں جو روح القدس ہے وہ بہت ایکٹیو نظر، اسی لیے اس کتاب کو روح القدس کے اعمال کہا جاتا ہے، کیونکہ روح القدس یہاں پر لوگوں کو قدم قدم پر گائیڈ کرتا، رہنمائی کرتا نظر آتا ہے. ذرا پڑھیں اعمال کی کتاب 10واں باب 19ویں آیت. کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کرے، جلدی جلدی پڑھیں. جب پترس اس رویا کو سوچ رہا تھا تو روح نے اس سے کہا، دیکھ 3 آدمی تجھے پوچھ رہے ہیں. روح نے کہا، 11ویں باب کی 12ویں آیت. روح نے مجھ سے بلا امتیاز ان کے ساتھ چلا، مائک اور کیا یہ ہے؟ 6 بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے، اور ہم اس شخص کے گھر میں 13واں باب 2 آیت. جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو. 16واں باب 6 7ویں 2 آیات. اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقے میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع آمین. کیا. کس نے؟ روح القدس نے. روح القدس نے. کس نے؟ روح القدس. تو روح القدس بہت ایکٹیو نظر آ رہا ہے ہر جگہ پہ، کلیسیا کو، ایمانداروں کو شخصی طور پہ انڈیویجولی، اور پھر اجتماعی طور پہ، پھر مختلف گروپس میں ہمیں روح القدس نظر آتا ہے جو انہیں بار بار گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی دے رہا ہے. آگے لکھا ہے 30ویں آیت میں، پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پڑھنا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا 2 الگ الگ چیزیں ہیں. پڑھنا اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے 2 الگ الگ چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے بائبل مقدس کو 10 دفعہ پڑھا ہوا ہے، 20 دفعہ پڑھا ہے، میں نے 2 دفعہ پڑھا، 4 دفعہ. کیا میں نے پڑھتے وقت اس کو انڈرسٹینڈ کیا؟ کیا میں نے جب اسے پڑھا کیا میں اسے سمجھتا بھی ہوں؟ سو پڑھنا الگ چیز ہے
اور اسے انڈرسٹینڈ کرنا الگ چیز ہے. ٹھیک, تو یہ صرف پڑھ رہا ہے لیکن اسے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہے. سو یہاں مقدس فلپس کا ایک بڑا زبردست ایکشن نظر آتا ہے کہ جیسے روح القدس نے اسے کہا کہ تو نزدیک جا, تو کلام میں لکھا ہے کہ پس فلپس نے اس طرف کیسے گیا ہے, وہ دوڑ کر. کیسے گیا ہے؟ دوڑ کر. جہاں سے اس کی جو انسٹنٹ جو اس کا ایکشن ہے یا اس کی جو اوبیڈینس ہے وہ نظر آتی ہے کہ اسے ایک حکم دیا گیا ہے تو اس نے تعمیل کرنے میں دیر نہیں کیا, فوراً گیا ہے, بغیر کسی ہیل و حجت کے گیا ہے, بغیر کسی کنڈیشن کے گیا ہے, بغیر کوئی سوال کیے گیا ہے کہ میں کیا کروں گا, کیسے ہوگا. نو, کچھ نہیں اس نے پوچھا, کچھ نہیں آگے سے دلیل دی. جیسے ہی اسے کہا گیا کہ تو جا, اور وہ فوری گیا ہے. اس کا رد عمل یہ ہے کہ اس نے فوراً سے اس حکم کی تعمیل کی ہے, فرمانبرداری کی ہے. ایسی فرمانبرداری ہمیں عام طور پر پرانے عہد میں, نئے عہد میں جو خدا کے لوگ ہیں, ایماندار ہیں, انبیاء کرام ہیں, رسول ہیں, شاگرد ہیں, ڈسائپلز ہیں, ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے. جیسے ابراہیم سے کہا گیا کہ اپنے شہر ناطے داروں کو کیا کر دے, چھوڑ دے, بغیر کچھ سوال کیے کیا کیا, چھوڑ دیا. اسی طرح یسایا نبی کو جب سوال کیا گیا کہ کون جائے گا, تو اس نے کیا کہا, میں حاضر ہوں, میں جاؤں گا, میں حاضر ہوں, میں جاؤں گا, کوئی جائے نہ جائے بلکہ میں جاؤں گا. سو الیشا سارا کچھ چھوڑ کر, جیسے ہی اسے شاگردیت کے لیے بلایا گیا, کال کی گئی, تو اپنا سارا جو کچھ بھی جن چیزوں کو وہ اون کرتا تھا ان سب کو چھوڑ کر وہ اس کے پیچھے, ایلیاہ کے پیچھے ہو لیا. سو حزقیل, مقدس پالوس, یہ ساری بڑی ایگزامپلز ہیں. اور شاگردوں کا دیکھیں, وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں, انہیں کہے میرے پیچھے ہو لو, تو وہ سب کچھ چھوڑ کر پیچھے ہو لیے ہیں. سو یہ جو اوبیڈینس, فرمانبرداری ہے, یہ ایکچولی اس کی راست بازی کا منہ بولتا ثبوت ہے. آمین. اور فلپس نے جب اس سے سوال کیا, جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے, کیونکہ اس دور میں اکثر لوگ بلند آواز سے, اسے پتا کیسے چلا ہوگا کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے, کیونکہ وہ اونچی اونچی پڑھ رہا تھا. کیسے اونچی اونچی؟ شریعت عام طور پہ جو یہودیوں کا طریقہ کار تھا کہ شریعت کیسے پڑھتے تھے, وہ اونچی اونچی بلند آواز سے پڑھتے تھے. اور ایسے ہی جو ان سے سمجھ لیں کہ سہمت لوگ تھے یا جو ان سے متاثر ہوتے تھے, وہ بھی ظاہری بات ہے ان کا طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہوں گے کہ وہ اونچی اونچی پڑھتے ہیں تو ہم بھی. تو اسی لیے حبشی کھوجا جو ہے وہ کیسے پڑھ رہا ہوگا, اونچی اونچی بلند آواز سے پڑھ. اسی لیے فلپس نے اسے پڑھتے سنا ہے کہ وہ یہ کتاب جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. اوکے, آگے 31ویں آیت میں لکھا ہے. ہاں جی, سمجھ آ رہی ہے ساری چیزوں کی؟ اوکے. اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے. اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ, میرے پاس آ بیٹھ. کہاں پہ بیٹھ؟ کون سی جگہ ہے؟ رتھ. جس رتھ پہ وہ بیٹھا تھا اسی پہ کہتا ہے. اب یہاں جو ہدایت کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے, یونانی زبان کا لفظ, اس کے لیے ہوڈی گیوئے لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے رہنمائی کرنا, راستہ دکھانا, یا کسی منزل تک پہنچنے میں مدد دینا. روزمرہ استعمال میں یہ لفظ جو ہے کسی شخص کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے یا راستہ دکھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. کسی نابینا شخص کی رہنمائی کرنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا تھا. سو اس بات سے, اس لفظ کے استعمال سے, جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے, اس نے اس سے کہا کیوں کر, یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے. کتنی اس میں ہمبلنس ہے, حلیمی اور فروتنی ہے کہ وہ اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ سیکھنا. یہاں ہر کوئی, ہمیں تو سکھانے والے ملتے ہیں, سیکھنے والے بہت کم ہیں.
بہت کم ہیں, سارے زیادہ سیکھنے والے ہی ہیں. اب گزشتہ دنوں تو یہ پتہ نہیں میرے جو ہم ادھر کلاس میں میسج دیتے ہیں یا سنڈے میٹنگ میں عدیل صاحب نے ایک اس میں سے کلپ نکال کے لگا دیا غیر زبانوں کا, تو وہ بس نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ نہ کسی کانٹیکسٹ کو سنا, تو کچھ لوگ اس پہ بڑے برہم ہو رہے تھے, کر رہے تھے, اور سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں جیسے کوئی پوسٹ آتی ہے وہ فوراً سے آ جاتے ہیں اور وہاں آ کے کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ غیر زبانوں کو نہیں مانتے, ان کے کالج میں نہ جائیں. سو انہیں نہیں پتا اس میسج کو, میرا خیال ہے کہ انہوں نے کمپلیٹلی نہیں سنا ہوگا. تو بس جب انہوں نے مجھے یہاں تک کہ میرے واٹس ایپ پہ بھی اپروچ کیا مجھے, تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو روح القدس کے بپتسمے کا اور جو معموری ہے اس میں فرق نہیں پتا. میں نے کہا کہ چلیں آپ بتا دیں مجھے کہ جو غیر زبانوں کا کہہ رہے ہیں کہ غیر زبانیں نشان ہے, میں کہتا ہوں یا بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ غیر زبانیں ہی نشان نہیں ہے روح القدس کا. روح القدس کی تو اتنی نعمتیں ہیں, کیا خیال ہے؟ روح القدس کی تو اتنی زیادہ نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ ہم جیسے 9 نعمتیں زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے. پھر رومیوں کے خط میں 12ویں باب میں مقدس پالوس نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے. تو ایک اسکالر بیان کرتے ہیں کہ 35 سے زائد روح القدس کی نعمتیں ہیں. تو کیا خدا جب پاکرو دیتا ہے یا روح القدس کا بپتسمہ ہمیں دیتا ہے تو کیا ایک ہی نعمت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے پاس نعمت یا روح القدس سے ملا ہے یا نہیں؟ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی وجہ سے دوسرے لوگوں کو, ایمانداروں کو ایماندار نہیں سمجھتے. انہیں لگتا ہے کہ نہیں ان کے اندر روح القدس نہیں ہے کیونکہ یہ غیر زبان نہیں بولتے. تو یہ تو ہمارا جو پیمانہ ہے یہ درست نہیں ہے. کئی ایماندار ہیں ایسے جیسے میں نے بلی گراہم کا نام لیا, ذکر کیا, یا اور بہت سارے اور ایسے ایماندار ہیں جو غیر زبان نہیں بولتے, لیکن ان کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پہ میریکلز, معجزات ہوتے ہیں. تو کیا ہم سمجھیں کہ ان کے اندر روح القدس نہیں یا انہیں روح القدس نہیں ملا ہوا؟ یہ تو بات بالکل مطلب ہماری عقل سے بالا ہوگی. سو جب انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کو روح القدس اور معموری میں فرق کا نہیں پتا, تو میں نے ان سے سوال کیا واٹس ایپ پہ کہ بھائی مجھے بتائیں کہ جب سامریا میں, ابھی پچھلے دنوں ہم نے سیکھا ہے نا کہ سامریا میں جب روح القدس نازل ہوا ہے تو یہ کیا تھا؟ یہ معموری تھی یا یہ روح القدس کا بپتسمہ؟ تو کہتے ہیں یہ بپتسمہ ہے. تو میں کہ یہاں غیر زبان کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی لفظ غیر زبان نہیں, لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں غیر زبان بولی گئی. میں کیا کہ عید پینتیکوسٹ پہ غیر زبان بولی گئی تو وہاں کیا لکھا ہے؟ غیر زبانیں انہوں نے بولی. تو اگر یہاں بھی بولی ہوتی تو کیوں نہ لکھا جاتا؟ کیا خیال ہے, لکھا جاتا کہ نہ؟ ایک جگہ لکھا گیا ہے, دوسری جگہ نہیں لکھا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اسیوم کر لیں, اپنی مرضی سے ڈال لیں کلام کو کہ نہیں جس طرح میں نے سیکھا ہے یا مجھے اچھا لگتا ہے میں یہ لفظ خود ہی ڈال لوں اور خود ہی اس کو نکال لوں. سو یہ ہماری تفسیر درست نہیں ہے. سو اس کے بعد اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بس چونکہ ادھر بولی گئی تو ہم ایمان رکھتے ہیں, ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ انہوں نے بولی ہوں گی. میں کیا آپ رکھے ایمان, لیکن میں ایسا ایمان نہیں رکھ سکتا جو کلام سے بالا ہو, جو کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. سو ایسے بہت سارے لوگ جو خدا کے کلام کی درست انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے, لیکن اگر آپ سکھائیں یا انہیں بتائیں تو وہ سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ ہم سے بھی بڑے استاد ہیں یا ہم سے بھی بڑے وہ سکھانے والے ہیں. سو خدا کا کلام یہاں بہت زبردست ہماری رہنمائی کرتے کہ مقدس فلپس نے جب اس سے سوال کیا تو اس نے اتنا عاجزانہ اس بات کا اظہار کیا کہ جب تک کوئی نابینا شخص کو ہاتھ پکڑ کر چلنا نہ سکھائے وہ کیسے چل سکتا ہے. کیسی بات ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کہاں تک ہمبل کیا ہے, حلیم اور فروتن کیا ہے کہ میں تو سیکھنے کا محتاج ہوں, میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی سکھائے. زبردست اس کا ایٹیٹیوڈ, رویہ بہت زبردست اس کی زندگی میں سے یہ نظر آتا ہے. سو اسی لیے جو کلام بیان کرتا ہے امثال کی کتاب میں کہ تربیت پذیر جو ہے وہ زندگی کی راہ پر ہے.
تربیت پذیر کس راہ پر ہے؟ زندگی کی راہ پر ہے. یعنی جو تربیت پانا چاہتے ہیں دراصل وہ کس راہ پر چل رہے ہیں؟ زندگی کی راہ پر چل رہے ہیں. لیکن جو تربیت پذیر نہیں ہے, تربیت پانا نہیں چاہتے, وہ زندگی کی راہ پہ نہیں ہیں. حبشی کھوجا جو ہے, اس کی جو طبیعت ہمیں نظر آتی ہے, جو مزاج نظر آتا ہے, تربیت پذیر نظر آتا ہے, سیکھنے والا اور اپنے آپ کو حلیم فروتن بنا, یہ اقرار اور کنفیس کرنے والا, اس بات کو ایڈمٹ کرنے والا کہ نہیں مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ نہیں کہ نہیں مینوں پتا ہے, تاڈے دسن دی ضرورت نہیں, لیکن نہیں, بڑی زبردست کیا بات ہے کہ مجھے اس بات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, مجھے کوئی سمجھا دے. یہاں ہمیں ایک بہت خوبصورت ترتیب نظر آتی ہے. پہلے روح القدس کس کو گائیڈ کرتا ہے؟ فلپس کو گائیڈ کرتا ہے. آگے ہمیں صحیفے کا ذکر ملتا ہے. پھر جو مقدس فلپس ہے وہ اس صحیفے کی کیا کرتا ہے؟ وضاحت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس صحیفے کی وضاحت کرتا ہے. اور جب وضاحت کرتا ہے تو اس کے بعد حبشی کھوجا اس کو قبول کر لیتا ہے. ترتیب نظر آ رہی ہے. روح القدس ہے, کس کو گائیڈ کرتا ہے؟ فلپس کو. آگے کیا چیز ہے؟ صحیفے کو فلپس کیا کرتا ہے؟ روح القدس کی رہنمائی سے کھولتا ہے. اور جب کھولتا ہے تو حبشی کھوجا کس کو قبول کرتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو. کیسی زبردست ترتیب آپ کو نظر آ رہی ہے, کیسا زبردست کام ہے جو خدام کے وسیلے سے لیتا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ انہیں گائیڈ کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے کلام کو لوگوں کے لیے کھولیں. اور جب خدا کا کلام کھلتا ہے تو اس کے بعد لوگ کس کو قبول کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں. پریز گاڈ. سو یہ جو درست تفسیر و تشریح ہے, یہ اس کا ایک اور بڑا ثبوت نظر آتا ہے کہ جب درست تفسیر کی جاتی ہے تو لوگ مسیح کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں. سو ہمیں جیسے لاسٹ ٹائم ڈاکٹر سلیم یونس ہمارے ساتھ جب یرمیہ نبی کے صحیفے میں سے بیان کرے, تو ضروری نہیں ہے کہ جن چیزوں سے لوگ خوش ہوتے ہیں وہ سنائیں. کیا خیال ہے کہ ہمیں وہ چیزیں نہیں سنانی جن سے لوگ خوش ہوں, ہمیں وہ منادی کرنی ہے جس سے ہمارا آسمانی باپ خوش ہو. جو وہ چاہتا ہے ہم اس چیز کی منادی کریں. آمین. اس لیے خدا کا کلام یہاں پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب صحیفہ کھولا گیا ہے تو فلپس نے جب اس چیز کی وضاحت کی تو حبشی کھوجا نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول. زبور 119واں 130ویں آیت ذرا پڑھ دیں. 119واں زبور, ہاں جی 130. تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے, وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے. تیری باتوں کی تشریح کیا کرتی ہے؟ نور بخشتی ہے. وہ سادہ دلوں کو کیا بنا دیتی ہے؟ عقل مند. تو یہ جو نور بخشنے والی چیز ہے وہ ہے کون؟ باتوں کی تشریح. لیکن کس کی باتوں کی؟ خدا کے کلام کی باتوں کی تشریح. یہ ہماری باتوں کی نہیں, یا ہمارے واقعات تو جو میں امریکہ گیا, میں ادھر گیا, میں ادھر گیا, میرے ساتھ یہ نہیں. ان باتوں سے زندگیاں تبدیل نہیں ہوں گی. کس سے ہوں گی؟ خدا کے کلام سے, خدا کے تیری باتوں کی تشریح. آگے بڑھیں گے اور 32ویں اور 33ویں 2 آیات لکھا ہے. کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے, اور جس طرح برہ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا. اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا, اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا, کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے. آمین. اوکے. یہاں ان 2 آیات میں حبشی کھوجا جو ہے, جو ورد پڑھ رہا تھا یا پیسج جو تلاوت کر رہا تھا, وہ دراصل یسایہ نبی کا صحیفہ 53واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں 2 آیات وہ پڑھ رہا تھا. پہلے بھی پڑھ رہا ہوگا, ترتیب کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوگا. کیا خیال ہے؟
ترتیب کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوگا, یا ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے بھی یہ صحیفہ پڑھا ہو, لیکن مزہ ہی اتنا آتا ہے اس صحیفے کو پڑھنے کا کہ پھر پڑھ رہا ہوگا, لیکن پڑھتا ہی جا رہا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کے پاس نہیں ہے. اور ایک اور بات بھی جو یہاں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ چونکہ یہ یہودیوں کا پیروکار ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں سے ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کی تفسیر بھی سنی ہو. یسائی نبی کے صحیفے کے 53ویں باب کی تفسیر بھی اس نے ان سے سنی ہو, تو سہمت نہیں ہے اس تفسیر سے. پوچھتا ہے کہ یہ نبی کس کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے؟ باتیں تو ہو رہی ہیں یہ والی کہ ایک جو خادم ہے دکھ اٹھائے گا اور اسے برے کی طرح ذبح کیا جائے گا. یہ کون ہے؟ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ تو یہاں وہ مقدس فلپس سے یسائی نبی کے صحیفے کے تعلق سے یہ سوال کرتا ہے, اور مقدس فلپس نے یاد رکھیں کہ صرف ان آیات کی تفسیر نہیں کی ہے, صرف ان آیات کی تفسیر نہیں کی ہے. اس کا ثبوت 35ویں آیت میں ہے, ذرا دیکھیں کیا لکھا ہے 35ویں آیت میں. فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتے سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 2 آیات نہیں, ہو سکتا ہے کہ اس نے پورا نوشتہ پڑھ کر اسے سنایا ہے, یا پوری کتاب اسے پڑھ کر سنائی ہے, یا کوئی, چونکہ آیات ابواب تو بعد میں دیے گئے ہیں ان کو نام, لیکن اس وقت تو نہ آیات اور نہ ہی ابواب میں یہ تقسیم تھی. اوکے, سو ہو سکتا ہے کہ ایک پیسج اس نے شروع کیا ہو جہاں خداوند یسوع مسیح کا تذکرہ ہے. سو یہ 2 آیات نہیں بلکہ اس نے اور کافی حصے کی تفسیر کر کے اسے بتایا ہے. اب اس حوالے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کا تذکرہ مل رہا ہے جو دکھ اٹھائے گا, جس کے لیے یسائی نبی بھی بیان کرتے ہیں کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے, اور جس طرح برہ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے کیا ہے؟ بے زبان ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کے دکھوں کا تذکرہ ہے, کہ کوئی شخص ہے جو کیا اٹھائے گا؟ دکھ اٹھائے گا, تکالیف میں سے گزرے گا. تو آپ سوچیں کہ اگر نیا نامہ تو ہے ہی نہیں, خداوند یسوع مسیح تو ابھی آئے ہی نہیں ہے, تو کنفیوژن ہوگی یا نہیں؟ جب تک پتہ ہی نہیں ہے. اب ہم تو اس لیے سارا کچھ کلیئر اس کی تفسیر و تشریح کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ کس کی زندگی میں پورا ہوا؟ یسوع مسیح کی زندگی میں پورا ہوا. اور اگر ہم بھی پرانے عہد میں ہوں, یسوع مسیح ابھی آئے نہیں ہیں, اور ہمارے پاس صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے, یسائی نبی کا صحیفہ, کوئی تصویر, کچھ آگے ہمیں نظر نہیں آ رہا, تو ہم بھی انہی کی طرح کنفیوز ہوں گے کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دوسری بڑی بات کہ اس چیپٹر میں خداوند یسوع مسیح کا نام ہی نہیں لکھا ہوا. خداوند یسوع مسیح کا نام ہی نہیں ہے. تو نام نہیں ہے تو پھر تو ٹینشن بڑھ گئی کہ نہیں؟ بڑھے گی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ جو 34ویں آیت ذرا پڑھ لیں, لکھا ہے, خوجا نے فلپس سے کہا, میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے, اپنے یا کسی دوسرے کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کی تفسیر ضرور سنی ہوئی ہے, ضرور اس نے اس کی تفسیر سنی ہے, کیونکہ یہودی جو ہیں وہ مسیحیوں جیسی تفسیر اس چیپٹر کی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ کرائسٹ جو ہے, مسیح جو ہے, جو مسایہ ہے, وہ دکھ نہیں اٹھائے گا, وہ مصیبتوں کا سامنا نہیں کرے گا. اسی لیے تو اس وقت بھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. آج تک ان کے قبول نہ کرنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اس چیپٹر کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسایہ کے لیے نہیں ہے. اچھا, وہ کیا اس کے لیے تفسیر کرتے ہیں؟ 3 ممکنہ امیدوار ہیں ان کی لسٹ میں جن کے وہ نام دیتے ہیں کہ یہ چیز ہو سکتے ہیں. نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسج ہو سکتا ہے یسایہ نبی کے بارے میں ہو. کس کے بارے میں؟ یسایہ نبی کے بارے میں. نمبر 2 ان کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسرائیل کے بارے میں ہو. یہ کس کے بارے میں ہو؟ یعنی اپنا دکھ اٹھانا انہیں قبول ہے لیکن مسایہ کو وہ ایسا دیکھ نہیں سکتے. اوکے, سو نمبر 1 کیا ہے؟ کون ہو سکتا ہے یہ؟ یسایہ
नंबर 2 कौन हो सकता है? इसराइल। नंबर 3 कह सकते हैं, कहते हैं कि कोई और शख्स हो सकता है, कोई दूसरा, कोई बेनाम शख्स जिसको वो नहीं जानते, लेकिन मसाया नहीं हो सकता। ये उनकी तफसीर व तशरीह के मुताबिक। लेकिन जब हम न्यू टेस्टामेंट में अनाजील का मुताला करते हैं तो उन तमाम चीजों को, पेशगोइयों को जो यशायाह नबी के सहीफे में कलमबंद की गई, उनको खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में पूरा होता हुआ देखते हैं तो फिर हमारी आंखें खुल जाती हैं और हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो कुछ कहा गया वो सब कुछ किसकी जिंदगी में पूरा हो रहा है? यशायाह यीशु मसीह की जिंदगी में पूरा हो रहा। 35वीं आयत में लिखा है, फिलिप्पुस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू किया और उसे किसकी खुशखबरी दी? यीशु की। तो इसका मतलब है कि उसने यशायाह नबी की इस पेशगोई की तफसीर की है और यकीनन उसे बताया होगा कि ये नबी जो है, यानी यशायाह नबी जो है, ये किसके बारे में कह रहा है। एकदम से वो तैयार हो गया ना यीशु मसीह को कबूल करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए। तो इसका मतलब है कि यहां फिलिप्पुस ने रूहुल कुद्स की रहनुमाई से, भेजने वाला कौन है? कौन भेजने वाला है? रूहुल कुद्स। तो आगे कलाम को खोलने वाला भी कौन होगा? रूहुल कुद्स। रूहुल कुद्स इससे रहनुमाई दे रहा है तो इसीलिए वो बोल रहा है। तो रूहुल कुद्स ने इस पर अयां किया है कि यशायाह नबी का सहीफा 53वां बाब जो है ये किसके बारे में है? खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है। इसलिए वो इस बात की शहादत भी दे रहा है, गवाही भी दे रहा है कि भाई हमने तो उसके साथ रहने वाले लोगों को खुद से देखा है, उनसे मिले हैं। ये तो मिल के आया ना, मुकद्दस पतरस से भी मिला है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल से भी मिला है, बाकी शागिर्दों और रसूलों से भी ये मिलकर आया है फिलिप्पुस जो है। तो ऑब्वियसली इसका ईमान तो बहुत बड़ा है कि हम तो उन लोगों से मिलकर आए हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे हैं और उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं कि ये सारा कुछ जो कुछ यशायाह नबी के सहीफे में कहा गया है उन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह के साथ होता हुआ ये देखा है। आमीन। ओके, आगे लिखा है 36वीं आयत, और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? ये गुफ्तगू जो है ये जब वो सफर कर रहे हैं तो जारी रही है। अब इस बात का तो उलमा खामोश हैं इस ताल्लुक से, स्कॉलर्स जो हैं वो खामोश है कि रुके कहां पे होंगे, पता नहीं है कि वो कहां रुके होंगे, कहां उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है। लेकिन ये तो बात बहुत क्लियर है कि जब तक वो सफर जारी है तो मुकद्दस स्तिफनस जो है वो उन्हें गाइड कर रहे हैं। इसका एकदम से बपतिस्मा लेना, इससे ये बात वाज़े और क्लियर होती है कि जरूर ही मुकद्दस फिलिप्पुस ने जब इसे खुदावंद यीशु मसीह की गुड न्यूज दी है, खुशखबरी दी है, तो उसे लाजमी बताया होगा बपतिस्मे के बारे में, अदरवाइज कैसे उसको पता चल सकता था। सो इसलिए फौरन वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गया है। और एक बात जो वो कहता है, बड़ी खूबसूरत बात कहता है, जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उसने सारा कुछ सुन लिया है तो वो कहता है कि आप मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है। इसके बारे में मेरी पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग फर्क थी, अब मुख्तलिफ स्कॉलर्स को पढ़ के मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ और बेहतर हुई है। वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, जो पहले अंडरस्टैंडिंग थी। जो ये कह रहा है, जिक्र कर रहा है कि अब मुझे कौन सी चीज बपतिस्मा लेने से रोकती है, तो इससे मैं जो ख्याल किया करता था या मैं जो समझता था वो ये है कि पानी भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, तालीम भी मैंने पाली है, तो अब मुझे बपतिस्मा लेने से, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। और भी बहुत सारे लोगों की यही है, लेकिन ये दुरुस्त है, गलत नहीं है। अच्छा, और जो इसमें इजाफा हुआ है अंडरस्टैंडिंग में वो ये
کہ وہ کہتا ہے کہ اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پہلے تو مجھے خدا کے قریب آنے کے لیے میرا جو کھوجا ہونا ہے رکاوٹ تھی، لیکن یسوع مسیح کی تعلیم میں تو کھوجوں کو دعوت عام ہے. یسوع مسیح کی تعلیم میں تو کھوجوں کو آنے کی دعوت ہے. یہاں تو سیاہ فام کو بھی آنے کی دعوت ہے، یہاں تو غیر اقوام کو بھی آنے کی دعوت ہے. تو اب مجھے پھر کون سی چیز بپتسمہ لینے سے روکتی ہے؟ اب تو کوئی چیز میرے لیے رکاوٹ نہیں ہے. اب تو میں خدا کے پاس بڑی آزادی کے ساتھ آ سکتا ہوں، بڑی خوشی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آ سکتا ہوں. آمین. تو بہت زبردست یہ بات جو مجھے میرے نالج میں بھی اس کو سیکھ کے اضافہ ہوا. آگے بڑھیں گے. لکھا ہے پس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے کیا لائے؟ ایمان لائے. کیا لائے؟ یہ وہی بات ہے جو خدا یسوع مسیح نے مقدس مرکز کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 16ویں باب کی 16ویں آیت میں کہی کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ کیا پائے گا؟ لیکن جو ایمان نہ لائے، مجرم کون ٹھہرایا جائے گا؟ جو ایمان نہ لائے. تو بپتسمہ یا ایمان دونوں میں سے نجات کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ ایمان کے ساتھ. کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ بپتسمے کے ساتھ نجات نہیں جڑی ہوئی. اوکے، یہ بہت کلیئر واضح تعلیم ہمیں سیکھنی ہے. اوکے، کہ بپتسمہ لینے میں نجات نہیں ہے. ہاں، بپتسمہ فرمانبرداری کا کام ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ہمیں یہ بات کلیئرلی بتانا ہے کہ نجات کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ ایمان کے. اسی لیے وہ کہتا ہے بپتسمہ تو میں تجھے دے دوں گا، لیکن پہلے بتا ایمان تو لاتا ہے یا نہیں. تیرے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ ایمان لانا ہے. اس لیے پہلے وہ اس سے اقرار کراتا ہے اور اس کے بعد اسے پانی کا بپتسمہ دیتا ہے. 38ویں آیت میں لکھا ہے پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور خوجا دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا. یہاں بھی دیکھیں رتھ پر 3 ہی لوگ نظر آ رہے ہیں. رتھ کو روکنے والا جس کو حکم دیا ہے، پھر فلپس ہے اور حبشی خوجا ہے. اوکے، سو دونوں پانی میں اتر پڑے. تو یہاں جو پینٹیکوسٹل سکالرز ہیں وہ اس بات کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ obviously یہ چونکہ یہ لفظ جو بیپٹیزو استعمال ہوا ہے تو انہوں نے ضرور ہی غوطہ زن ہو کر اس کو بپتسمہ دیا ہے، چونکہ بیپٹیزو جو لفظ ہے یونانی زبان کا اس کا مطلب ہی غوطہ زن ہونا ہے. لیکن جو پینٹیکوسٹل نہیں ہے ان کے خیال کے مطابق یہاں غوطہ زن نہیں ہوئے ہوں گے. بہرحال اس کی وجہ سے کوئی اپنا ایمان خراب نہ کرے. سو بہت ساری چیزیں ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مختلف کلیسیاؤں میں کوئی اونچ نیچ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں کہ نہیں فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے. ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے یا جس پہ ہم سب ایک ہیں وہ یہ ہے کہ نجات کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ ایمان کے ساتھ. کس کے ساتھ جڑی ہے؟ ایمان کے ساتھ. تو جتنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جتنے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اسے اپنا منجی مانتے ہیں، اس کی کلیسیا کا حصہ ہیں، وہ ہماری ڈینومینیشن والا کام کریں یا نہ کریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. ہم کس پوائنٹ پر ایک ہیں کہ وہ مسیح پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ نجات کے لیے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. آمین. اوکے، آگے بڑھیں گے. 39ویں آیت لکھا ہے جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا اور خوجا نے اسے پھر نہ دیکھا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا. اب جو فلپس کا کام ہے، جو مشن اسے سونپا گیا تھا، ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہ کیا ہو گیا ہے؟ مکمل ہو گیا ہے، پورا ہو گیا ہے. فلپس کا وہاں سے اچانک چلے جانا بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ سارے مشن کو لیڈ کون کر رہا تھا؟
रूहुल कुद्स लीड कर रहा था। इसका काम मुकम्मल हुआ है, अब इसे और जगह की रहनुमाई मिल गई होगी, लेकिन जो हबशी खोजा है उसके लिए जिक्र है कि वो खुशी करता हुआ। कैसे? मुकद्दस लूका ने एमाल की किताब में इस बात का खासा तज़किरा किया है, खुशी का, खुश होने का। तो अभी शायद चंद लेक्चर्स पीछे भी हमने इस बात को सीखा था कि ऐसे 7 मरतबा ऐसे अल्फाज का उसने तज़किरा किया है, और इस खुशी शादमानी का तज़किरा, क्योंकि जब इसने मसीह को कबूल किया है, तो जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो चूंकि हम सब ने ऐसा किया है, तो हम इसकी खुशी का अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितना खुश होगा और कैसी खुशी से भरा होगा। इसके बाद आखिरी आयत यहां पर बयान करती है, और फिलिप्पुस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में खुशखबरी। अशदूद शहर जो है, रूमियों ने, चूंकि ये बर्बाद हो गया था, उससे रूमियों ने दोबारा नए सिरे से आबाद किया था, और बाद में इस शहर को हेरोदीस के हवाले कर दिया गया। ये गजा से तकरीबन 20 मील के फासले पर है, और यरूशलेम से तकरीबन 35 मील के फासले पर है। मुकद्दस फिलिप्पुस एक जगह नहीं ठहरे। जब उन्होंने इस मिशन को मुकम्मल कर लिया है, तो उसके बाद वो अगली जगह पे मुनादी करने के लिए चले गए हैं मुख्तलिफ इलाक़ों। और फिर यहाँ एक खास शहर का जिक्र है, कैसरिया का। कैसरिया समंदर के किनारे एक अहम शहर था, और इमाल की किताब में इसका बहुत ज्यादा तज़किरा है। मैंने हवाला जात की डिटेल जो है नोट्स में दे दी है, तो आप जरूर जब नोट्स पढ़ेंगे तो आप ये डिटेल भी पढ़ सकते हैं। ये शहर कैसर ऑगस्टस के नाम पे तामीर हुआ था, या इसका नाम जो था वो रखा गया था। ये रूमी सूबे यहूदिया का दारुल हुकूमत भी था, और रूमी गवर्नर की रहायश गाह भी यहीं पर होती थी। इसका मतलब है कि ये बहुत ही अहम शहर था। यहां रूमी फौज के 2 लश्कर भी मौजूद थे, और फिलिप्पुस यहां पर बहुत अरसा रहा है। अगर हम इमाल की किताब इसका 21वां बाब और इसकी 8वीं आयत को पढ़ दे जरा, रसूलों के इमाल इसका 21वां बाब और इसकी 8वीं आयत के पढ़ने में रहनुमाई करे कोई भी। दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए, और फिलिप्पुस मुबशर के घर, जो उन 7 में से था, उतरकर उसके साथ रहे। ये तकरीबन 20 साल के बाद भी हमें कैसरिया में नजर आता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो इसकी खिदमत है वो यहां पर रही है। अब चूंकि वो मुबशराना खिदमत कर रहा था मुख्तलिफ जगहों पे, अब यहां पर भी ऑब्वियसली वो इसी काम को सरअंजाम दे रहा होगा। आमीन। सो यहां पे आज 8वां चैप्टर मुकम्मल हुआ। आगे बढ़ेंगे। कोई भी आप में से आए और 9वें बाब की पहली 4 आयात को तिलावत कर दे। 9वां बाब, कोई भी आप में से आ जाए जल्दी से। आ जाए माइक दे दें। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए उस मजमून के हथ मांगे कि जिनको वो इस तर्क पर पाए हुआ मर्द हुआ औरत, उनको बांधकर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका, और वह ज़मीन पर गिर पड़ा, और ये आवाज़ सुनी कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है। आमीन। आमीन। सो यहाँ पे साउल यानी मुकद्दस पौलुस रसूल का तज़किरा शुरू होता है 9वें बाब से। सो चंद बातें मुकद्दस पौलुस के हवाले से मैं शेयर करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप क्या जानते हैं मुकद्दस साउल के बारे में, मुकद्दस पौलुस के बारे में? कोई एक बात, कोई दो, जो भी आप जानते हैं। रूमी शहरियत इनके पास थी, वेरी गुड। गमलियल के शागिर्द थे, वेरी गुड। उनके नाम भी 2 ही थे शुरू से। हाँ, ये बहुत सीखने वाली बात है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग
समझते हैं कि इनका नाम पहला था साउल और तब्दील करके पौलुस रखा गया, लेकिन इनके ये दोनों नाम जो हैं ये बचपन से ही रखे गए। वेरी गुड। और हाँ, ये पहले खुदावंद यीशु मसीह की जो कलीसिया है उसे सताता, तंग करता। लो जी, समोसे और इनमें बड़ी अट्रैक्शन है, जलेबी में। ओके, और कोई बात? आइजक, हाँ, स्टिफनस के कत्ल पे राजी था। ऑनलाइन भी बताएं, ऑनलाइन जितने खुदावंद के प्यारे हैं अपने कमेंट्स में, चाहे आप फेसबुक, यूट्यूब या जूम ऐप पे देख रहे हैं, आप जरूर बताएं। हाँ जी, देखें जरा हमारी टीम। यहूदी आलम था, वेरी गुड, वेरी नाइस। 3 दिन तक आंखें बंद रही, वेरी गुड। यहूदियों में अक्सर 2 नाम होते थे, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, सर 5 दफा से कोड़े लगाए गए। वेरी गुड। हाँ, शामियाना बनाना इसका काम था, वेरी गुड, प्रोफेशनली। कैद खाने में भी हम कर रहे हैं। कैद खाने में खुदावंद की हम हाँ, हमद के गीत गा रहे हैं, वेरी गुड। ओके, सो खासी इंफॉर्मेशन है हमारे स्टूडेंट्स को भी, सो खुदावंद की शुक्रगुजारी है। ऑनलाइन आ रहे हैं जवाब जी? इस पे बहस है, डिबेटेबल है। कुछ कहते हैं कि इसकी आंख का मसला था, कुछ कहते हैं इसके मेदे का मसला था। नहीं, वही कांटे की बात कर रहे हैं ना। वो कुछ लोग तफसीर करते हैं कि ये जो कांटा है ये शायद मेदे की तकलीफ थी उन्हें, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद उसकी आंखों में प्रॉब्लम थी। हाँ जी, और ये डिबेटेबल बात है, तो अगर इस बात का हम किसी के साथ कभी मुत्तफिक ना हो तो हमारे ईमान में कोई फर्क नहीं आ सकता। ओके, और कोई ऑनलाइन? हाँ हाँ, माइक ले लें, माइक ले लें। जो जवाब दे रहे हैं उनका नाम भी बोलें फिर। सर ये विशाल सर हाँ हाँ, जवाब दिया है कि पौलुस के पास रोमी शहरी थी और वो रोमी। ओके, ठीक है। ओके, सो कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, चलें हम अपना टाइम सेव करते हैं। आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी है और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इन नोट्स में मिल जाएगी। और इसी तरह आगे जो पहली आयत है इसका आगाज़ करते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी इसको कवर कर लें। लिखा है, और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहीन के पास गया। सरदार काहीन के पास गया। मुकद्दस पौलुस के अंदर मसीहियों के लिए बहुत ज्यादा नफरत पाई जाती थी, और यहाँ जो धमकाने के लिए लफ्ज यूनानी जुबान का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब एक ऐसा जज्बा कि जिसके जरिए किसी को उसके ईमान या उसकी एक्टिविटी से रोक दिया जाए। ठीक है, तो मुकद्दस पौलुस कलाम में यहां ये जो लिखा है, साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्द धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, तो कत्ल किए भी होंगे उसने। क्या ख्याल है? कत्ल किए भी होंगे, लेकिन नहीं, इसका इख्तियार उसके पास नहीं था। कत्ल करने का इख्तियार उसके पास नहीं था। रूमियों की इन्होंने यहूदियों ने बहुत सेवा की, लेकिन ये इख्तियार फिर भी जो कैपिटल पनिशमेंट का इख्तियार है वो रूमियों ने अपने पास रखा। ये करता क्या था? ये लोगों को पकड़ता, उन पर इल्जामात लगाता और इसके बाद वो इल्जामात लगाकर उन्हें हवालात में या जेल में कैद कराकर तो फिर कैपिटल पनिशमेंट उनके जरिए दिलवाया करता था कि ये जो आपके मुल्क में लोग हैं ये कोई नया मजहब ले आए हैं और खलबली डालते हैं और ये जो अमन आमा है उसको खराब करते हैं। क्योंकि जो रूमी गवर्नमेंट थी
وہ کہتے تھے کہ کسی بھی چیز سے اگر شہر میں یا ملک میں کوئی افراتفری پھیلے یا کوئی امن عامہ کا مسئلہ ہو تو پھر ان لوگوں کو ضرور سزا دی جائے گی. سو مذہب کے رومی جو لوگ ہیں وہ خلاف نہیں تھے, لیکن ان سے پیدا ہونے والی جو بد امنی ہے اس کے وہ خلاف تھے. اس لیے جب یہ انہیں پروو کرتے تھے کہ یہ بد امنی کا سبب ہیں, وجہ ہیں, تو پھر وہ ان پر کیس کرتے, انہیں کئی دفعہ کیپٹل پنشمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑتا. اوکے, سو مقدس پالوس خود سے ایسا نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ وہ رومی گورنمنٹ سے ایسا یا اپنے پورے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ ایسا کیا کرتے تھے. پھر آگے لکھا ہے کہ وہ سردار کاہن کے پاس گیا. کیا لینے گیا ہوگا سردار کاہن کے پاس؟ ہاں جی, حکم نامے اور اوکے آگے اس کا ذکر مل جائے گا. دوسری آیت میں لکھا ہے اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے کیا مانگے؟ خط مانگے. دمشق یروشلم سے تقریباً 135 میل دور ہے, اور یہاں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, مطلب 8ویں باب تک آپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہو سکتا کہ کلیسیا کہاں پہ ہے. 8ویں باب تک کلیسیا کہاں پہ ہے؟ یروشلم میں. کہاں پر ہے؟ یروشلم میں. یروشلم سے کہاں نکل کے آئی ہے؟ یہودیہ میں, اور بڑی حد ہے کہاں چھلانگ لگا لی؟ سامریہ تک چلی گئی, اور اس کے بعد حبشی خوجہ کے ذریعے اب پیغام گیا ہے دیگر. لیکن یہاں پر دمشق میں 135 میل دور کلیسیا موجود ہے. حیرانی کی بات ہے, کسی کو علم تک نہیں ہے کہ یہاں بھی کلیسیا موجود ہے. لیکن مقدس پالوس نے جب ان کو مارنے, دھمکانے, قتل کرنے کے لیے خط مانگے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کلیسیا موجود ہے, یہاں ایماندار موجود ہیں جن کو وہ مارنے کے لیے جا رہا ہے. اور یہ کوئی بہت بڑی جماعت نہیں تھی, بہت چھوٹی سی جماعت تھی, کیونکہ کتنے ہو سکتے ہیں ابتدا میں, کہاں چند 10 15 20 لوگ کہیں, 10 15 20 لوگ کہیں, اور وہ بھی ڈرے سہمے کیونکہ اجازت ہی نہیں تھی. سو دمشق جو ہے, چونکہ یہاں پہ ایسے ہی تھا جیسے مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ کسی ایک شہر میں, ایک کنٹری میں آرام سے رہ سکے اور ان کے لیے کوئی مشکل یا کوئی پرابلم نہ ہو. سو وہاں یہودیوں کی ایک بہت بڑی آبادی موجود تھی, یہودی بڑی تعداد میں تھے. کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی 20 سے 30 ہزار کے قریب لوگ جو تھے وہ وہاں موجود تھے. سو یروشلم سے جو ڈیاسپورا جیوش ہے, ڈیاسپورا کا کیا مطلب میں نے پہلے بتایا ہوا ہے. ہاں جی, ڈیاسپورا کوئی بھی بتائے, عدیل یہاں لکھ دیں, DIASPORA, ڈیاسپورا. ہاں جی, DIASPORA. ہاں جی, اوکے. ڈیاسپورا, اس سے مراد ایسے لوگ جیسے یہاں پہ تو جو جیوش کی بات کی جا رہی ہے وہ کرسچن بھی ہو سکتے ہیں, یعنی ایسے لوگ جو ہمارے یہاں پاکستان کے مسیحی, اگر وہ کسی اور ملک میں جا کر رہیں تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ ڈیاسپورا کرسچنز, یعنی ایسے لوگ جو منتشر ہوئے ہیں یا اور مختلف جگہوں پر رہ رہے ہیں, لیکن ان کا نیٹو جو کنٹری ہے یا جو ان کا اپنا ملک ہے وہ کوئی اور ہے, لیکن یہاں یہ کسی اور دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں. تو یہودی یہاں پر ہے تو وہ یروشلم سے ان کا بیسیکلی تعلق ہے, لیکن یہاں پر وہ ایک کمیونٹی کے طور پہ رہ رہے ہیں. اوکے, اب جو مقدس پالوس ہیں وہ اس لیے سردار کاہنوں کے پاس گئے تھے, یا ان کے پاس انہوں نے جا کے
کہا کہ مجھے خط دو. یہ خط کون سے تھے؟ انہیں ہم لیٹرز آف آتھورائزیشن یا ریکمنڈیشن لیٹرز کہتے ہیں. سو یہ لیٹرز جو تھے عام طور پہ جیسے مقدس پالوس جو ہیں ایک یہودی ہیں اور انہوں نے اپنی ہی کمیونٹی کے لوگوں کے پاس جانا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک فیملی ہے, چرچ ممبرز ہیں, انہوں نے ایک کسی اور ملک میں جانا ہے, آسٹریلیا چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, یو کے چلے جائیں. وہ کہیں کہ پاسٹر صاحب وہاں جو پادری صاحب ہیں وہاں کے, ان کے نام کا ایک لیٹر مجھے اپنے چرچ ہیڈ کی طرف سے یا چرچ لیٹر ہیڈ پیڈ پہ لکھ دیں اپنی ایگزیکٹو کی طرف سے, تاکہ میں جب وہاں جاؤں تو وہ مجھے ایکسپٹ کر لیں, قبول کر لیں. سمجھ آ رہی؟ ایسے لیٹرز لکھے جاتے تھے. کچھ تو سرکاری سطح پہ لکھے جاتے تھے, یعنی سرکاری عہدے داران جب ایک سے دوسری جگہ جاتے تھے تو تب ایسا تھوڑی تھا کہ فون کر کے پہلے بتا دیا جائے کہ بھائی فلانا ہمارا منسٹر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرنا, اس کو پروٹوکول دینا. ایسا تو تھا ہی نہیں. تو کیا کیا جاتا تھا, جانے سے پہلے لیٹرز لیا کرتے تھے یا خطوط لیے جاتے تھے, تاکہ جب میں اس شہر سے دوسری جگہ پر جاؤں, دوسری کنٹری میں, شہر میں جاؤں, تو میرے پاس یہ لیٹرز جو ہیں یہ ریکمنڈیشن کے طور پہ ہوں یا میری اتھارٹی کے طور پہ, اختیار کے طور پہ ہوں کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ ہمارا خاص نمائندہ ہے. ہمارے تھوڑے سے اگر آپ اپنے ہی کلچر میں پیچھے چلے جائیں تو جب پہلے سفارش ہوتی تھی تو پہلے فون پہ نہیں, چٹھی ہوتی تھی. کہتے تھے کہ چوہدری صاحب ایک چٹھی سانو لکھ دو, رکا لکھ دو, اسی فلانے افسر نو ملنا, اسی جا کے تہاڈا وکھا داں. تو ایسے مطلب ابھی تھوڑا سا اگر فون آنے سے پہلے کا دور دیکھ لیں تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز مل جاتی. سو جلا وطن بھی کہہ سکتے ہیں, مطلب جو اپنے نیٹیو کنٹری میں یا شہر میں نہیں رہتے ہیں, کسی اور جگہ رہتے ہیں, وہ چاہے اپنے جلا وطنی کے حساب سے ہیں یا کسی اور کام کی غرض سے بھی ہیں, ان کو بھی ڈیاسپورا ہی کہیں گے. اوکے, سو مقدس پالوس اس لیے گئے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ اتنی بڑی تعداد میں یہودی رہتے ہیں اور obviously وہاں پر عبادت خانے بھی ہوں گے. جہاں یہودی رہتے ہیں وہاں کیا ہوں گے؟ عبادت خانے. ہیکل کہاں پر ہے؟ یروشلم میں. تو ہیکل یروشلم میں, تو یروشلم سے باہر جہاں جہاں یہودی رہتے ہیں وہاں کیا بنے ہوئے ہیں؟ عبادت خانے بنے ہوئے ہیں. تو ہم نے سیکھا تھا کہ جہاں کم از کم کتنے یہودی ہوں, 10 یہودی ہوں, وہ اپنا ایک عبادت خانہ بنا سکتے ہیں. رومی گورنمنٹ سے انہوں نے اجازت لی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تو بہت بڑی تعداد میں ہیں, تو بہت زیادہ یہاں پر عبادت خانے ہوں گے. تو اب اس نے ریکمنڈیشن لیٹرز اس لیے لیے ہیں کہ جناب جب میں اس جگہ جاؤں تو یہ مجھے ان سے ملنے میں ہیلپ کریں کہ میں عبادت خانے کے سردار کو جا کر یہ لیٹر دکھاؤں کہ بھائی یہ بندے جو ہیں, جو کرسچن مسیحی ہیں, ان کو میں نے پکڑنا ہے یا ان کو میں نے گرفتار کرانا ہے, تو آپ میری اس سلسلے میں کیا کریں؟ مدد کریں. اور لیٹر کس کا لے رہے ہیں؟ سردار کاہن کا. تو کوئی عبادت خانے کا سردار روک سکے گا؟ نہیں. عبادت خانے کا سردار تو اسے سپورٹ کرے گا, ہیلپ کرے گا کہ بھئی سردار کاہن کی طرف سے بندہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے پورا پروٹوکول ملنا چاہیے. سو وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں. ہاں جی, سمجھ آ گئی اب اس بات کی؟ اوکے. سو کیا لکھا ہے اب پہلی آیت سے ذرا دیکھیں, پھر زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا, سردار کاہن کے پاس گیا. کیوں گیا؟ اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے. کس کے لیے؟ دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے. اس مضمون کے خط مانگے کہ وہ اس طریق پر خواہ مرد خواہ عورت طریق پر پائے, خواہ مرد خواہ عورت, ان کو باندھ کر یروشلم میں
لائے. اب یہ یہاں جو اس طریق پر پائے, یہ جو طریق لفظ ہے, اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے, یہ عام طور پہ کسی تحریک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کو میں اس تحریک, اس موومنٹ پر, اس راہ پر, اس کا ترجمہ راہ بھی کیا گیا ہے, اس راہ پر پاؤں تو میں کیا کروں, انہیں پکڑ سکوں. اوکے, کیا لکھا ہے, اس طریق پر پائے, خواہ کون ہو, مرد ہو خواہ عورت ہو. کیسی یہ شدت دیکھیں, انٹینسٹی دیکھیں. مقدس پالوس, چونکہ مقدس لوکا جو ہیں وہ بہت زبردست رائٹر ہیں, کیسی انٹینسٹی, شدت کیسی بیان کر رہے ہیں کہ وہ اتنے اگینسٹ, اتنے خلاف تھے مسیحیت کے, مسیحیوں کے, کہ ان کے اندر ایسی آگ ہے. اللہ سارے یہودی ہیں. آگے چل کے وہ اپنا جب انٹروڈکشن دیتے ہیں مقدس پالوس, تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو بڑا جوشیلا فریسی تھا. کیسا تھا؟ جوشیلا, جذباتی تھا. میرے اندر تو یہ تو لوگوں میں جذبات ہی نہیں ہیں, یہ تو اتنے جوشیلے ہے ہی نہیں, ان میں تو مذہب کی اتنی غیرت ہے ہی نہیں جتنی میرے اندر غیرت تھی. اور وہ یہاں نظر آ رہی ہے کہ وہ کہاں 135 کلومیٹر دور رہتے ہیں بیچارے. کہتا نہیں ادھر سے بھی میں ان کو باندھ کر کہاں لاؤں گا, یروشلم میں لاؤں گا. اتنی انٹینسٹی, شدت ہے اس کے اندر, نفرت کا اتنا لیول, درجہ ہے جو مقدس لوکا یہاں بیان کر رہے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ان کو وہاں سے باندھ کر, چاہے وہ کون ہو, مرد ہوں یا خواتین ہوں. تو یہ جو طریق کا لفظ استعمال ہوا ہے, جس کے لیے میں نے تحریک, موومنٹ یا راہ کا تذکرہ کیا ہے, اس کے لیے بہت سارے اسکالرز متفق ہیں کہ یہ خاص طور پہ اس تنگ دروازے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے مقدس لوکا کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان کے 13ویں باب میں کیا ہے. ذرا پڑھ دیں 24ویں اور 25ویں. تنگ دروازے. تو بہت سارے اسکالرز متفق ہیں کہ یہ جو طریق لفظ استعمال ہوا ہے, یہ یہاں ہی نہیں استعمال ہوا. ذرا امال کی کتاب کھولیں, 19واں باب 9ویں آیت پڑھیں. 19واں باب 9ویں آیت. لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے, بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے, اس طریق, اس موومنٹ یا اس راہ کو کیا کہنے لگے, برا کہنے برا. لگے. آگے ذرا 23ویں آیت پڑھ دیں, اسی چیپٹر کی 19ویں باب کی 23ویں آیت. جی سر. اس وقت اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا. کیا لکھا ہے, اس طریق کی بابت کیا ہوا, بڑا فساد اٹھا. فساد ہوا. طریق مطلب وہی موومنٹ کی بات ہے, کرسچن موومنٹ کی بات ہے. اوکے, سو 22واں باب 4تھی آیت بھی پڑھ دیں. چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ کر اور قید خانے میں ڈال ڈال کر مسیحی طریق والوں کو یہاں مسیحی, کس طریق والوں کو, مسیحی طریق والوں, مسیحی طریق والوں کو. 24واں باب 22ویں آیت بھی پڑھ دیں. فلیکس نے جو صحیح طور پر اس طریق سے واقف تھا یہ کہہ کر مقدمے کو ملتوی کر دیا کہ جب پلٹن کا سردار لوسیاس آئے گا تو میں تمہارا مقدمہ فیصل کروں گا. جی سر. اوکے, تھینک یو. اب اس طریق یا اس موومنٹ یا اس تنگ دروازے کے تعلق سے رسولوں کے اعمال میں کافی دفعہ ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ جو اس طریق پر پائے جائیں یا اس موومنٹ کے لوگ پائے جائیں یا اس تحریک کے لوگ پائے جائیں, مجھے لیٹرز لکھ دے کہ میں وہاں ان عبادت خانوں میں جاؤں اور ان کی ہیلپ سے ان کو پکڑ کر باندھ کر, کیسے ان کو باندھ کر کہاں لاؤں, یروشلم میں لاؤں. کتنا جذباتی ہے وہ اس تعلق سے. یعنی اپنے وہ جب تک اسے مسیح کی پہچان نہیں ہے تو ایکچولی تو وہ درست ہے, اپنی جگہ کیا کر رہا ہے, درست کر رہا ہے, اپنی جگہ تو وہ ٹھیک کر رہا ہے. بعد میں وہ یہودیوں کو ہی بتاتا ہے
کہ تم تو میرے جیسے مذہبی ہو ہی نہیں, میں تو تم سے کئی گنا زیادہ مذہبی تھا جب تک مجھے مسیح کی پہچان نہیں ہوئی تھی. میں سمجھتا تھا کہ میں درست کر رہا ہوں, لیکن میں درست نہیں کر رہا تھا. آگے کیا لکھا ہے؟ اچھا, مرد و خواتین کا ذکر جو ہے یہاں پہ ایک اور بات کا بھی اضافہ کر دیتا ہے کہ جو مقدس پالوس ہیں, یا یہاں پہ جو انہیں ساؤل کہا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو مسیحیت ہے یہ صرف مردوں تک ہی محدود نہیں ہے, بلکہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں, اس میں خواتین بھی شامل ہیں. اوکے, آگے بڑھیں گے. تیسری آیت لکھا ہے, جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا. کیا کرتا ہوا؟ سفر. ابھی تو وہ جا ہی رہا ہے کیونکہ سفر ہی بہت زیادہ ہے. وہ آج کل کا دور تھوڑی ہے کہ 135 میل جو ہیں وہ جلدی جلدی طے ہو جائیں گے, کوئی 1-2 گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے, ایسا تھوڑی ہے. اس وقت تو سفر بہت مشکل ہوا کرتے تھے. تو ابھی تو وہ سفر کر رہا ہے, پتہ نہیں کس, اور ایسے رویے کے ساتھ تو سفر بھی زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں جب انسان بہت غصے میں اور انتہائی وہ غصیلے انداز میں جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت ہی لمبا سفر ہے اس کے لیے جو اس طرح سے گزر رہا ہے. مقدس پالوس کی تبدیلی کے 3 بیانات اعمال کی کتاب میں بیان ہوئے. ہم باری باری ضرور سیکھیں گے چونکہ ہم نے اعمال کی کتاب شروع کی ہوئی ہے. یہ پہلا بیان ہے, دوسرا بیان 22ویں باب میں ہے, اور تیسرا بیان 26ویں باب میں ہے. مقدس پالوس خود بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو کیا کیا ہے؟ دیکھا ہے. انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے اور اس کے مکاشفات کو حاصل کیا ہے. غلطیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط پہلا باب 12ویں آیت پہ پڑھ دے. ہاں جی. کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی, بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا. کس کی طرف سے؟ یسوع مسیح کی طرف سے. 16ویں آیت بھی پڑھیں. کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں, تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی. اچھا, اس بات کا مقدس پالوس اظہار کرتے, اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خود مجھ پر ظاہر ہوئے ہیں. کون؟ خداوند یسوع مسیح خود ظاہر ہوئے ہیں. مقدس لوکا اس حوالے میں بھی واضح کرتے ہیں کہ مقدس پالوس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا, اور مقدس پالوس خود بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. ایک اور حوالہ دیکھیں, مقدس پالوس رسول کا کورنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پہلا خط, اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت. کیا میں آزاد نہیں؟ کیا میں رسول نہیں؟ کیا میں نے یسوع کو نہیں دیکھا جو ہمارا خداوند ہے؟ کیا میں نے یسوع کو نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے میں نے. 15ویں باب کی 8ویں آیت بھی پڑھ دیں. اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہو, وہ مجھ کو دکھائی دیا. سب سے آخر میں مجھے دکھائی دیا ہے, سب سے آخر میں مجھے دکھائی دیا ہے. تو ایک لحاظ سے قیامت کے بعد خداوند یسوع مسیح کا, یعنی مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد, اگر خداوند یسوع مسیح کا آخری ظہور جو ہے جسے ہم کرسٹوفنی کہتے ہیں, کتنے لوگوں کو کرسٹوفنی کا پتہ ہے؟ ہاں جی. کرسٹوفنی کا مطلب ہے جب خداوند یسوع مسیح کسی پر ظاہر ہوں. اوکے, کرسٹوفنی, یہ بھی آپ دل لکھتے ہیں. کرسٹوفنی CHRISTOPHANY, کرسٹوفنی. تھیوفنی بھی لکھتے ہیں, تھیو. اینجل آف فینی بھی لکھ دیں, ANGEGEL. ہاں, آگے وہی فینی, PHA لکھنا ہے. ہاں, ANY سب کے ساتھ اے.
अनिल कैमरा कर दें इधर ए हाँ ओके ओके जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। हाँ जी अब तो समझ आ गई होगी तीनों की। क्रिस्टोफनी का क्या मतलब है? खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर। थियोफनी का क्या मतलब है? खुदा का ज़हूर। एंजेलोफनी का क्या मतलब है? किसी फरिश्ते का ज़हूर। ओके ओके सो यहां पर जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद जो सबसे आखिरी जो उनका ज़हूर मिलता है वो या क्रिस्टोफनी का जो सबूत मिलता तजुर्बे को वो गैर अक़वाम के लिए बुलावे को भी इससे जोड़ते हैं कि मुझे इसलिए खुदावंद यीशु मसीह नजर आए हैं, बराह रास्त मिले हैं ताकि मैं गैर कौमों का रसूल ठहरूं। पढ़ दें जरा इमाल की किताब इसका 26वां बाब 17वीं आयत। और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहा। आयत ये भी हम इस बराह रास्त देखा है। अचानक या यकायक आसमान से एक नूर चमका है। नूर के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ इसका मतलब है चारों तरफ चमकना या अचानक किसी चीज का नमूदार होना। ये इस्तिलाह ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल होती है जो किसी पूरे इलाके के गिर्द के लोगों को रोशन कर दे या रोशनी फैला दे। चुनाचे इससे साउल के या मुकद्दस पौलुस के इर्द गिर्द रोशनी जो है वो फैल जाती है। और इमाल की किताब ही में 26वें बाब में 13वीं आयत में इस नूर को सूरज की रोशनी से भी ज्यादा रोशन बयान किया गया। मुकद्दस पौलुस खुद ही कहते हैं कि वो जो रोशनी थी वो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज थी। ओके सो यहीं पे हम इसका इक्तफा करेंगे। कोई सवाल हो आपके पास तो? हाँ जी कि क्लियर है सब? ओके क्यों नहीं जाने देते थे? ये हमने लास्ट टाइम सीखा था। इस्तिस्ना की किताब में हवाला भी हमने पढ़ा था इस बारे में। लास्ट मेरा ख्याल नोट्स आप पढ़ लें उन पे होगा। ठीक है जो लास्ट क्लास हुई थी वो इसी के ताल्लुक से थी। ओके